अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। जी बेटा, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी जो अगला हमारी नज़म है, हमारी अगली नज़म है वो है नात। ठीक है, शायर है अमीर मिनाई। ठीक है, शायर है अमीर मिनाई। नात, जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस नज़म को नात कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को या सिफ़ात को बयान किया जाए या उनसे मोहब्बत और अकीदत के जो है जज्बात का इजहार किया जाए, उसे नात कहते हैं। जी, अब हम इसको गौर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, मुश्किल अल्फाज के मायनी, इसके मफहूम और तशरीह की बात कर लेते हैं। जी देखें, शेर नंबर 1 देखें। सबा बेशक आती मदीने से तू है कि तुझमें मदीने के फूलों की बू है। ठीक है, पहले मुश्किल अल्फाज देख लें। सबसे पहले देखें, तशरीह करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मुश्किल अल्फाज के मानी आते हों। ठीक है, फिर आप उस शेर का मफहूम आपको समझने में आसानी होती है और उसके बाद ही आप उसकी एक बहुत अच्छी तशरीह लिख सकते हैं। जी, सबा कहते हैं सुबह की ठंडी हवा को, बेशक, यकीनन, ठीक है, बू, खुशबू। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी मुश्किल लफ्ज़ है। जी देखिए, शायर कहते हैं कि ए सुबह की ठंडी हवा, मुझे लगता है यकीनन, बल्कि मुझे यकीन है कि तू मदीने से होकर आती है। मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है मुबारक है। ठीक है, वो कहते हैं कि तू मदीने से होकर आती है। क्यों? क्योंकि तुझमें मदीने के फूलों की बू है। यानी जो खुशबू मैंने मदीने में महसूस की थी, मदीने के फूलों में महसूस की थी, वो खुशबू मैं तुझमें महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि तू सुबह सुबह मेरे मदीने की गलियों से होकर आती है। ठीक है, इसकी तशरीह देखें। इसकी तशरीह अगर लिखें, आप देखें, मेरी बात को गौर से सुने और आप उसको नोट करते जाएं। हाँ जी, इस नात में शायर अमीर मिनाई कहते हैं कि जब सुबह की ठंडी हवा चलती है, जब सुबह की ठंडी हवा चलती है तो ये हवा मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से होकर आती है, क्योंकि इसमें मदीने के फूलों की खुशबू रची बसी होती है और ये हवा हर रोज़ मदीने से होकर आती है और मुझे इस हवा की किस्मत पर रश्क आता है, क्योंकि ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों से होकर आती है और वहाँ के फूलों की खुशबू से मुअत्तर होती है। ठीक है, तशरीह से रिलेटेड शेर सुने और उसको नोट कर लें। याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। ठीक है, इसकी तशरीह से रिलेटेड शेर है। आपने इसकी तशरीह में ये शेर लिखना है। ये ज़रूरी है आपके लिए अच्छे नंबर हासिल करने के लिए कि आप जो है वो इसकी तशरीह में जो है आखिर में इससे रिलेटेड शेर ज़रूर लिखें। उसके बाद देखें, शेर नंबर 2 देखें, सुने। सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है, तेरी गुफ्तगू है। तोती एक परिंदे का नाम, ठीक है, तोता उसकी मुअन्नस, बुलबुल भी एक परिंदा, ठीक है। तज़किरा का मायनी होता है जिक्र और गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत। इसका मफहूम पहले बना लेते हैं कि शायर कहते हैं कि हमने परिंदों की भी बातें सुनी हैं, तोती और बुलबुल की बातें सुनी हैं। उनमें भी क्या है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत होती है। ठीक है, अब इसकी तशरीह देख लें। जी बेटा, इसकी तशरीह देख लेते हैं। जी, शायर कहते हैं कि इस दुनिया में हर ज़ीरू तज़किरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मसरूफ़ है। हर चीज़ जो है वो सनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सनाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा जो है वो बुलंद करती है। इसी तरह बुलबुल और तोती दोनों जो परिंदे हैं और अपनी आवाज़ की वजह से दोनों बहुत मशहूर परिंदे हैं।
ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں اپنی خوبصورت انداز میں، اپنی خوبصورت آواز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب رسول ہیں۔ یہ کائنات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی تخلیق کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اسی لیے کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کی ہر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے میں مشغول ہے۔ اس کی تشریح سے ریلیٹڈ شعر سنیں اور اس کو نوٹ کر لیں۔ ہر بلبل و چمن میں ہے ثنا خواں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر بلبل چمن میں ہے ثنا خواں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر گل ہزار دل سے ہے قرباں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تیسرا شعر دیکھیں۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ جیوں یعنی زندہ رہوں، در دروازہ، ٹھیک ہے، مروں یعنی مجھے موت آ جائے، حسرت خواہش، آرزو کا مطلب بھی خواہش ہی ہوتا ہے، ان دونوں کا مطلب خواہش ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زندہ جب تک زندہ رہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر زندہ رہوں، اور جب مجھے موت آئے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی در پر آئے، یہی میری خواہش ہے، یہی میری آرزو ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں جو ہے وہ اپنی خواہش اور تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہوں تو میں صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا سوالی بن کر زندہ رہوں، اور اگر مجھے موت آئے جو ایک دن آنی ہے اور ضرور آنی ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آئے۔ میں اپنی زندگی کے تمام ایام، تمام دن در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا جینا اور میرا مرنا صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی میری آرزو ہے اور یہی میری خواہش ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ شعر دیکھ لیں۔ اگر کوئی تمنا ہے میرے دل کی تو یہ آقا، اگر کوئی تمنا ہے میرے دل کی تو یہ آقا، دم آخر جبی میری ہو، دم آخر جبی میری ہو، سنگ آستاں تیرا ہو۔ جی بیٹا دیکھیں، اب آگے دیکھیں، آج ہم جو کریں گے، اب دیکھیں جو کریں گے آگے، شعر نمبر 4۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی 400 ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ جمے ٹھہرے، جلوہ نظارہ، یکسو ایک طرف، 400 چاروں طرف۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، شاعر کہتے ہیں کہ جو آنکھ ہماری جو ہے، ہماری آنکھیں جو ہماری نظریں ہیں، وہ جس طرف بھی دیکھیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے، جو اگر ایک طرف دل لگا کر دیکھیں تو چاروں طرف جو ہے وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آتے ہیں۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں اس کی۔ امیر بنائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی ثنا میں مشغول ہے، اور جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھیں تو آپ ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر چیز سے جھلکتی ہے۔ جس شخص کا دل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جائے تو اس کو ہر طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی جو ہے وہ جلوہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح سے ریلیٹڈ شعر دیکھیں۔ دل ان کے ذکر سے بھرتا نہیں،
دل ان کے ذکر سے بھرتا نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں ایسی مٹھاس ہے۔ اب اگلا شعر دیکھیں، شعر نمبر 5، شعر نمبر 5 دیکھ لیتے ہیں۔ شعر نمبر 5 پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر، یہی میری حرمت یہی آبرو ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ راہ، راہ کا مطلب راستہ، خاک ہو جاؤں یعنی مر کر مٹی ہو جاؤں، حرمت عزت، آبرو کا مطلب بھی عزت ہی ہوتا ہے۔ جی، اس کا مفہوم اس طرح سے کچھ بنے گا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤں، کیونکہ اسی میں میری عزت اور اسی میں میری آبرو ہے۔ ہاں جی، تشریح سنیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کروں، اسی راہ میں ہی مجھے جو ہے وہ موت آئے، میرا جینا اور میرا مرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو۔ ایسی شاندار موت میں ہی میری عزت ہے اور ایسی ہی شاندار موت میں میری آبرو ہے۔ شاعر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی ان کے احکامات کے مطابق بسر کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایک غلام کی حیثیت سے مرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی عزت کا مقام نہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر مر جاؤں اور اسی در پر جو ہے مر کر خاک ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، اس میں پھر وہی شعر جو میں آپ کو پہلے اوپر بتا چکی ہوں، پھر کوٹ کر سکتے ہیں آپ۔ اگر کوئی تمنا ہے میرے دل کی تو یہ آقا، دم آخر جبھی میری ہو سنگ آستاں تیرا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں شعر نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ شعر نمبر 6 دیکھیں۔ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا، مقام میں بھی تو ہے لا مقام میں بھی تو ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ مشکل الفاظ میں ظہور ظاہر ہونا، نور روشنی، مکان سے مراد یہاں پر دنیا ہے، اور لا مکان سے مراد عالم بالا ہے یعنی اس دنیا آخرت کی دنیا۔ ٹھیک ہے، مفہوم اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ ایکسکیوز می، مفہوم اس کا یہاں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کا جلوہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نورانی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تعلیم دینے کے لیے اور ان کو ہدایت دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو نیکی اور بدی میں فرق سمجھا سکیں، تاکہ لوگ اپنے خدا کا حکم بجا لاتے ہوئے نیک عمل کرتے ہوئے اپنا آخری ٹھکانہ جو ہے جنت حاصل کر سکیں۔ اس دنیا میں تمام انسانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے، انسانوں جانوروں کے لیے رحمت جو ہے بنا کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، اور آخرت میں بھی ہم یہی جو ہے امید لگائے ہوئے ہیں اپنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس جو ہم نعت کا آخری شعر دیکھیں۔ جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے، وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے۔ بے داغ کا مطلب بے عیب، جس میں کوئی عیب نہیں۔ لالا ایک پھول کا نام ہے، بے خار یعنی کانٹوں کے بغیر،
گل، گل کا مطلب ہوتا ہے پھول. مفہوم دیکھ لیتے ہیں اس کا. ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بغیر داغ کے ایک لالا کا پھول جیسی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسا پھول ہے جو کانٹوں کے بغیر ہے. ٹھیک ہے، اس کی تشریح دیکھ لیں. گل لالا اپنی خوبصورت اور رعنائی میں بہت اہمیت کا حامل ہے پھولوں میں، اور اپنی خوبصورتی کے باعث دنیا میں لاسانی ہے. لیکن اس میں ایک کمی ہوتی ہے کہ اس میں ایک داغ ہوتا ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ دھبے سے بنے ہوتے ہیں. اسی طرح دوسرے پھول بھی اپنی خوبصورتی میں کمال رکھتے ہیں، مگر ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ کانٹے ہوتے ہیں جو ہاتھوں کو زخمی کر دیتے ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا پھول ہیں جو ایک لالا کے پھول کی طرح خوبصورت ہے، بے عیب ہے. کسی عیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، اور آپ کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا. ایک ایسے پھول ہیں کہ کسی جیسے خاردار پھول کسی کے ہاتھ کو زخمی کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کبھی کسی کو نقصان نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بے داغ اور بے عیب جو ہے وہ ذات ہیں، ایک مکمل ذات ہیں. صرف وہ ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جس میں کوئی عیب اور کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شرف صرف آپ کو ہی حاصل ہے. ایک کامل انسان ہونے کا شرف صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے. اس کی تشریح سے ریلیٹڈ شعر دیکھ لیں. حسینہ نے ہمہ عالم میں جتنی خوبیاں پائیں، حسینہ نے ہمہ عالم نے جتنی خوبیاں پائیں، وہ ہر خوبی اکیلے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری زماں میں ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو بیٹا یہ سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ اس کی تشریح خود سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.